नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल तबारक तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून क़ाल तआला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरूना बिल मारूफि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह क़ाल तआला वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, ये रमज़ानुल मुबारक के दुरूस के सिलसिले की चौथी कड़ी है। हम आले इमरान की इब्तदाई आयात से लेकर उसके दूसरे रुकू की आयात को हमने तिलावत की। इसकी तिलावत और तर्जुमानी हमने समाअत की। पिछले दुरूस के अंदर उन तमाम बातों का जिक्र किया गया, शान नुज़ूल, इसके मज़ामीन, यहूद व नसारा से मुताल्लिक़ बातें, जंग बदर की कामयाबी और उस कामयाबी के असबाब, इन चीज़ों पर हमने इन आयात पर इन चीज़ों पर हमने गौर व फिक्र करने की कोशिश की। पूरी सूरत और उसके आयात पर, उसकी तर्जुमानी और तशरीह पर हम गुफ्तगू करना इस मख्तसर से वक्त के अंदर मुमकिनात में से नहीं है। चुनांचे सूरह आले इमरान की इन तीन मुंतखब आयात की मैंने आपके सामने तिलावत की। पहली आयत लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, ये 12वें रुकू की इब्तिदाई आयत है, जिसको दूसरे पारे की इब्तिदा के अंदर इन आयात का मुताला हमने किया। इसके अंदर कहा गया कि तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी वो चीज़ें खुदा की राह में खर्च न करो जिन्हें तुम अजीज़ रखते हो। इस आयत के अंदर साफ अंदाज से बात बता दी गई कि नेकी को इख्तियार करना, नेकी का दरवाज़ा तुम पर खोला जाना, तुम्हारे अपने आमाल नामे के अंदर नेकी का दर्ज होना और इन तमाम चीज़ों को नेकी समझकर अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेकियों का बदला हमको आखिरत के अंदर देना, उसके लिए वाज़ेह अंदाज से बात हमारे सामने लाई गई है कि नेकी के उस बुलंद मुकाम को तुम हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। नेकी का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोला नहीं जा सकता जब तक कि तुम अपनी अजीज से अजीज चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न कर दो। हम साहबा इकराम की ज़िंदगी सीरत के हवाले से जब हम उसका मुताला करते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है। अभी ये आले इमरान जो मदीने के अंदर नाजिल हुई, वो अभी नाजिल नहीं हुई थी, बल्कि मदीने में नाजिल हुई। उससे पहले जब इब्तिदाई सीरत के औराक़ पर हम नज़र डालते हैं तो ये बात हमारे सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौज मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने
کس طرح سے اپنا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے چاہتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال خرچ کرتے تھے، غریبوں پر، مسکینوں پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے۔ خدیجہ اس کے اندر کبھی بھی رمق برابر اس کے اندر رکاوٹ پیدا نہیں کی، بلکہ کوئی اپنی دولت کو خرچ کرنے میں، دینے میں تعامل نہیں کیا۔ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جب سلسلہ رک گیا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ آ کر خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو گیا ہو، اے خدیجہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ مسکینوں میں، کچھ غریبوں کے اندر میں کچھ مال خرچ کروں، میں کچھ خیرات کروں، کچھ میں مسکینوں کی، غریبوں کی مدد کروں۔ فوراً حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا، جاؤ اس کمرے سے لاؤ اشرفیوں کے تھیلیاں، میرے سرتاج اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے جاؤ۔ جب غلام اس اشرفیوں کے تھیلیاں لا کر سامنے رکھ رہے تھے، روایات کے اندر، سیرت میں بات آتی ہے کہ اتنی تھیلیاں سامنے جما دی گئی کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی تھیلیاں جما دی۔ اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غربا اور مساکین کے اندر اس کو خرچ کیا۔ اپنی عزیز سے عزیز چیز، اپنے محبوب سے محبوب چیز، دولت، ملک التجار نے جو جمع کر رکھا تھا، اللہ کے راستے میں عزیز سے عزیز چیز کی قربانی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دی۔ اپنی پوری ساری کی ساری دولت اللہ کے دین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین اور اس پیغام کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی پوری دولت کو خرچ کر دیا، نچھاور کر دیا۔ ہم بارہا سیرت کے اندر یہ پڑھ چکے اور سن چکے ہیں کہ جب خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے جا رہی تھی، بستر مرگ پر تھی، جب ان کی سہیلی آئی تو جسم پر پیبند لگا ہوا کرتا پہنی ہوئی تھی، اور سہیلی پوچھتی ہے کہ تم وہ ملک التجار تھی مکے کی، 100 اونٹوں پر تمہارا اپنا مال شام کے لیے جاتا اور وہاں سے مال لے کر آتا، آج تمہاری یہ حالت ہے خدیجہ؟ جب تم اس دنیا سے جا رہی ہو، تمہارے اپنے کرتے پر پیبند لگے ہوئے ہیں اور گھر میں جلانے کے لیے تیل بھی برابر نہیں ہے۔ اس نزاع کی حالت میں خدیجہ فرماتی ہیں کہ میری سہیلی، تجھے کیا معلوم ہے کہ جسم پر لگے ہوئے پیبند، یہ ٹکڑے جو ہے یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جس کی روشنی میں میں پلسرات پہ سے آسانی کے ساتھ گزر سکتی۔ یہ وہ جذبہ، یہ وہ قربانی کا جذبہ، یہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو خرچ کرنے کا جذبہ کہ بے مثال واقعہ ہم کو سیرت کی کتابوں کے اندر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم مسلسل اسی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت جب مدینے میں نازل ہوئی، احادیث کے اندر یہ بات آتی ہے، بخاری اور مسلم کے اندر اس کو نقل کیا گیا۔ ابو طلحہ نامی ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے عزیز میرا باغ ہے جو مسجد نبی کے سامنے ہے، وقتاً فوقتاً آپ بھی اس باغ کے اندر آیا کرتے ہیں، یہ سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں میں اس باغ کو، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اس کو دے دو، اللہ کے راستے میں اس کو قربان کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دو مرتبہ پوچھا کہ ہاں اس کو تم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو؟ ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اپنے افراد خاندان کے اندر کوئی غریب اور مسکین ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے کچھ بھائی اور کچھ پھپھیرے اور کلیرے میرے اپنے رشتہ دار کچھ غریب و مسکین ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باغ تم اپنے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ باغ اتنا قیمتی، اتنے اچھے کھجوروں کی فصل دینے والا تھا، اس کو انہوں نے اپنے رشتہ داروں مسکینوں کے اندر انہوں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ یہ وہ صحابہ اکرام تھے، یہ وہ افراد تھے جن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم ہوا۔ یہ ایسے افراد تیار ہوئے صحابہ اکرام کی جماعت کے جن کے ذریعے سے اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ یہ لوگ اپنی جان مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیں گے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور کسی چیز کی یہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے۔ ایسی بے مثال ایسی کئی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس حالات کے بدلاؤ کی وجہ سے، جن حالات سے ہم دوچار ہیں، جن حالات کے اندر یہ رمضان المبارک آیا ہے، رمضان المبارک کی مبارک ساتوں کو ہم پوری طریقے سے اس سے مستفید ہونے کے مواقع نہیں ہیں۔ مساجد کو مقفل کیا گیا، ہم گھروں کے اندر محصور ہیں، بند ہیں۔ ایسی حالت کے اندر دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار، روزانہ محنت کر کے کھانے والے، روزانہ اپنی روزی کو کمانے والے اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے والے، ایک مہینے کے اندر ان کی صورتحال یہ ہوئی کہ جو عزت کے ساتھ اپنی زندگی، اپنی روزی روٹی کما کر زندگی بسر کرتے تھے، ان کی صورتحال آج یہ ہے کہ وہ لوگ پوچھنے پر، لوگوں کے سامنے آ کے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں، فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر ہم یہ جو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہے، نیکی کو ہم اگر یہ سمجھیں کہ نماز پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، کچھ تسبیح پڑھ لے، کچھ اللہ اللہ کر لے، یہ نیکی کا بڑا بلند مقام ہے، اگر سمجھ کر ہم ابھی بھی ان حالات کے اندر اس انداز کی اگر زندگی گزارے تو وہ نیکی نہیں ہے۔ بہت بڑا حافظ و عالم ہو سکتا، بہت بڑا مقرر ہو سکتا، اور کچھ کرنے والا کچھ اور کوئی مفتی یا اور ہو سکتا، لیکن وہ نیک آدمی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے نیکی کا دروازہ کھل نہیں سکتا جب تک کہ اس طرح کی نیکی کے کاموں کے اندر ہم اپنے فراغ دلانہ انداز سے ہماری اپنی دولت کو، ہمارے اپنے روپے پیسے کو اس موقع پر خرچ نہ کریں۔ اس موقع پر ایک صاحب کی، میرے ملنے جلنے والے ایک صاحب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک صاحب آ کر جب NRC وغیرہ کا مسئلہ چل رہا تھا، اس موقع پر آ کر وہ مشورہ کرتے ہیں کہ الیاس صاحب اگر یہ بتائیے کہ ہم اپنی شہریت کو اگر ہم ثابت اگر نہیں کر سکے، ہماری شہریت اگر ثابت اگر نہیں ہوئی تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ تو میں نے ان کو آسام اور دیگر مقامات کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہم کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا، گھروں پہ قبضہ کیا جائے گا، ہماری اپنی تجارتوں پر قبضہ کیا جائے گا، ہماری اپنی سواریاں ان کے لیے کام میں آئیں گی، اس پر وہ قبضہ کریں گے، ہمارے پورے حقوق سلب کر دیے جائیں گے، ہم کو ووٹ دینے وغیرہ وغیرہ کیے اور کسی جگہ علاج کرانے، بچوں کو تعلیم دلوانے یا سفر کرنے یا کسی اور ایسی جو سہولتیں جو ہم کو اپنے دستور کے اندر دی گئی ہے، تمام چیزیں ختم ہوگی۔ تو کئی دنوں تک وہ اتنے متفکر اور پریشان تھے کہ کیا ہوگا، کیا صورتحال بنے گی۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہو یا نہ ہو، اگر ہماری یہ سانس اکھڑتی ہے تو ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جانا پڑتا ہے۔
ان حالات کے اندر یہ ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ہمیں اس حیثیت سے متنبع کرتی ہے کہ تم نیکی کے اس بلند مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی عزیز سی عزیز چیز اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دو۔ ہم اس دین پر، اس رسول پر، اس دین کے قیام کرنے پر اور اسی مقصد وجود پر جب ہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمارا اپنا قربان کرنے کا جذبہ کتنا ہے، ہم کن نیکی کے چیزوں کو ہم قربان کر رہے ہیں، اس کا جائزہ آج کے ان حالات میں، اس آیت کی تناظر میں، اس آیت کے حوالے سے ہم کو کرنا پڑے گا۔ کئی مثالیں آپ کے سامنے دی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کہا مسجد نبی میں بیٹھ کر کہ ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے والا۔ جب صحابہ اکرام اس کو سنے، اس میں سے ایک صحابی رسول اٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ بڑھائے، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہوئے صحابی رسول نے کہا کہ میں اپنا سب سے زیادہ، پورے باغوں میں سب سے زیادہ باغ جو مجھے عزیز ہے اس کو میں اللہ کے راستے میں خرچ دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ سودا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے ہوا، یہ خرچ دیا گیا، تو روایات کے اندر بات آتی ہے کہ وہ صحابی رسول اپنے باغ کے گیٹ کے پاس جا کر آواز دیتے ہیں کہ اے ابو درداء کی ماں ادھر آؤ، اے ابو درداء کی ماں ادھر آؤ۔ جب اب ان کی بیوی اہلیہ محترمہ جب دوڑتی ہوئی گیٹ کے پاس آئی تو کہتے ہیں کہ آؤ باہر آؤ، بچوں کو لے کر میں یہ باغ اللہ کو خرچ دیا ہوں، اللہ کے راستے میں میں عزیز سے عزیز باغ میرا قربان کیا ہوں، میں دے دیا ہوں، میں اللہ کے راستے میں دیا ہوں۔ وہ نیک بخت بیوی کہتی ہے کہ ابو درداء کے باپ تم نے کتنا بہترین سودا کیا۔ بچے کھجور کھا رہے تھے، وہ ہاتھ میں سے کھجور کھینچ کر باغ میں ڈالا، جیب میں رکھے ہوئے کھجوروں کو بھی انہوں نے نیچے ڈالا اور اپنے بچوں کو لے کر وہ باہر نکل گئے۔ یہ وہ صحابہ اکرام ہے، یہ وہ صحابیات ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ اللہ تم سے راضی ہوا، یہ راضی ہونے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، نیکی کے اس مقام پر پہنچنے کے لیے ان تمام عزیز چیزوں کو ہم اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا۔ جب یہ چیزیں قربان ہوں گی تو تب کہیں جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کے اپنے نیکیوں کو کمانے کے اور نیکیوں کے اس بلند مقام کو پہنچنے کے ہم قابل ہوں گے۔ اس کے بالمقابل ہماری صورتحال یہ ہے کہ لکا روحی فدا سلام علیہ، لکا جانی فدا سلام علیہ، لکا مالی فدا سلام علیہ۔ نہ مال فدا ہے، نہ جان فدا ہے، نہ کا روح فدا ہے، کوئی چیز فدا نہیں ہے، صرف جمانی جمع خرچ کا ہمارا اپنا ایمان رہ گیا۔ ہمارے سامنے مساکین کا، فقراء کا، ضرورت مند کا ہمارے پاس اب کوئی وقت نہیں رہا۔ ان نیکیوں کو حاصل کرنے کا، ان عزیز چیزوں کو قربان کرنے کا ان لوگوں کے لیے اللہ کے راستے میں یہ چیز ہمارے لیے باقی نہیں رہی۔ ارے کسی نے کیا خوب کہا، دل میں نہیں جھانکا کبھی اور نہ مساکین میں دیکھا، دل میں نہیں جھانکا کبھی اور نہ مساکین میں ڈھونڈا، تسبیح کے دانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے۔ ہم نہ تو مساکین کو دیکھنے والے ہیں۔ ارے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ارشاد، میں بھوکا تھا تم نے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تم میری تیمارداری نہیں کی، میں پریشان حال تھا میری پریشانی کے اندر تم نے کوئی وہ نہیں کیا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلا۔ یہ ایک طویل حدیث جو ہر کس و ناکس کے زبان زد ہے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ تو بھوکا تھا، تو مسکین تھا، تو ننگا تھا، تو کہتا ہے کہ وہ جو اگر تو اس مسکین کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ تو یہ وہ نیکی کا راستہ ہے۔
یہ وہ نیکی کے دروازے ہیں جو تم پر کھلنے والے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کا جس اپنی تسبیح کے دانوں میں خدا ڈھونڈ رہا ہے. تسبیح کے دانوں میں اگر خدا ڈھونڈے تو وہاں نہیں ملے گا ہم کو. ان مسکینوں کے پاس ملے گا, ان بیماروں کے پاس ملے گا, ان ضرورت مندوں کے پاس ملے گا, ان فقراء کے پاس ملے گا. یہ آیت اسی لحاظ سے ہمیں اس لحاظ سے متنبع کرتی ہے. اور بے شمار سیرت کے ہمارے پاس واقعات ہیں. حضرت ابو بکر کا وہ واقعات جو پورے کے پورے مکان کو جھاڑ کر لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا. حضرت عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کچھ پیسے ہیں, میں کچھ متمول ہوں, میں آدھا گھر لے کے جاؤں گا, ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے کیا لایا ہے, اپنے لیے گھر میں کیا رکھا ہے؟ ارے میں اللہ اور اس کے رسول کو اپنے گھر میں چھوڑے آیا ہوں. اللہ کے رسول پورا گھر جھاڑ کے لے کے آیا. بلکہ روایات کے اندر یہاں تک بات آتی ہے جب سامان لے کر جا رہے تھے حضرت ابو بکر کی بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج ادھر آؤ, یہ دیوار پر لگا ہوا کیلا یہ ہک بھی لے کے جاؤ, یہ کہ کسی چیز کو ٹانگنے کے کام آ جائے گا. یہ وہ افراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین قائم ہوا اور نیکی کا بلند مقام وہ ہے. اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جس کو ہم سیرت کی کتابوں میں ہمیشہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں. اس سے جو دل کی آمادگی کے ساتھ, اللہ کی خشیت کے ساتھ نیکی کو کمانے کے لیے, نیکی کے بلند مقام پر پہنچنے کے لیے متمول آدمی اور دولت و ثروت رکھنے والا ہی ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ یہاں تک کہ سیرت کے اندر یہ بات آئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مال کو جب جمع کیے اور اٹھا رہے تھے تو ایک دور سے کسی ایک صحابی کو لنگڑتے ہوئے آتے ہوئے اللہ کے رسول نے دیکھا تو کہا کہ ٹھہرو لوگو, کوئی شخص آ رہا ہے. جب وہ قریب آئے صاحب رسول لنگڑ رہے تھے اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اس حقیر سے چیز کو آپ قبول کریں گے؟ میں نے رات بھر ایک یہودی کے باغ کے اندر میں نے محنت کی, اس کے بدلے میں ایک کھجور ملے ہیں جو میری اپنی بچوں کی غذا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول میں اس کو آپ کی خدمت میں اس جنگ کے موقع پر پیش کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوتے ہوئے ان کھجوروں کو لے کر صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اس پورے مال کے ڈھیر پر اس کو پھیلا دیا جائے. یہ ان تمام چیزوں سے مقدم ہے. نیکی کے اندر سبقت لے جانا, نیکی کے لیے اپنے آپ کو تمام چیزوں کا قربان کرنا, ان آیات کے نزول کے بعد سب صحابہ کرام کی زندگی اس انداز سے بدلی اور اس انداز سے انہوں نے اپنے عزیز سے عزیز چیز اللہ کے راستے میں قربان کی. ان آیات کے ذریعے سے آج کے حالات کے اندر ہم کو اس حیثیت سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا اپنی عزیز سے عزیز چیز اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں, یا ہمارا معاملہ لکا روحی فدا یا لکا جانی فدا کی چیز ہے. اس رمضان المبارک کے اندر مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ, خیرات اور ان کی ضرورت کی چیزوں کو دے کر ہم بھی کم سے کم درجے میں سہے اس نیکی کو کمانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. میں نے دوسری آیت کا جو میں نے تلاوت کی وہ یہ کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت تھی. یہ وہ مشہور و معروف آیت ہے جس کو اکثر ہمارے مخرجین, ہمارے مدرسین اپنے تقاریر کے اندر اس کا حوالہ دیتے ہیں. اور تم ہی ان آیات کے اندر یہ کہا گیا کہ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہی ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. یہاں بھی کہا گیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو, بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس والی بات آئی تھی کہ اب تم کو
امت وسط بنایا گیا۔ تمہارا کام یہ ہے کہ عوام الناس کے اوپر اس دین کی شہادت دو، اس کی گواہی کو پیش کرو، یہ گواہی دو۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب دنیا میں تم ہی وہ بہترین گروہ ہو۔ سابقہ اہل کتاب یہود و نصارہ کو معزول کر دیا گیا، یہودیوں کو امامت سے معزول کر دیا گیا، اور اس امامت کے منصب پر اس بہترین امت ہونے کا، بہترین گروہ ہونے کا شرف تم کو حاصل ہوا، اور تمہارا اپنا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کو بہترین گروہ تم ہی ہو جسے انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے اٹھایا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو۔ یہ آیات بھی یہ اس حیثیت سے ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ جب دنیا کے اندر اب ہم وہی بہترین گروہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائیوں سے روکنے والے، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اس دین کو کے ذریعے سے لوگوں کو ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے والے اگر ہم ہی ہیں تو ہم نے کہاں تک اس بہترین اور خیر امت ہونے کا ہم اپنا فریضہ انجام دیا؟ کہاں اس سے ہماری اپنی کہاں کس موقع پر کیا روگردانی ہوئی؟ ہم نیکیوں کا حکم اگر نہیں دے کر اگر خاموش رہے تو اس کے نتائج ہمارے لیے، ہماری اپنی نسلوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ہوں گے، وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس فریضے کو انجام کنتم خیر امت اخرجت للناس کی اس انسانوں کے سامنے اس بات کی، اس اصلاح کی بات کو پیش نہیں کرنے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آج پوری دنیا کے اندر اس دین کے مخالف، اس رسول کے مخالف، کی لائی ہوئی کتابوں کے مخالف، اس شریعت کے مخالف، اس پر ایمان رکھنے والے اہل ایمان کے مخالف ہیں۔ ان کی صورتحال اس دنیا کے اندر یہ ہو چکی ہے، یہ اپنے فریضے سے فرار ہونے کی وجہ سے، اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہونے کی وجہ سے، اس ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کرنے کی وجہ سے جن حالات سے آج ہم دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ اس دین کا خلاخامہ کرنے کے لیے، اس دین کو ختم کرنے کے لیے، اس کتاب کو نعوذ باللہ من ذالک درجہ برس کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کہ در پہ ہیں۔ اس کا انجام کیا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ برائیاں جو دنیا کے اندر آج کل پھیلی ہوئی ہے، اس کو ہم ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں۔ آج اگر بازار میں اگر نکلے تو کوئی ماں اور بیٹی کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہے، کوئی عبادت گاہ محفوظ رہنے کے موقع بہت ہی کم ہے۔ ہماری اپنی ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو، ہماری اپنی عبادت گاہیں اور ہمارے اپنے معصوم بچوں کی بوٹیاں، اور ان کو جس انداز سے اس دنیا کے اندر جن حالات سے پیش آ رہے ہیں، جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ معلوم ہوتی ہے کہ ہم اس فریضے سے سبکدوش نہیں ہوئے۔ اس کنتم خیرہ اخرجت للناس کو لوگوں کی اصلاح کے لیے اور نیکیوں کا حکم دینے کے لیے ہم اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیے۔ لوگوں کو نہیں بتایا کہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضامن یہی کتاب ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ اس کے نتائج ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے بھگت رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نیکی کا حکم دیتے، اس منصب پر ہم نیکی کا حکم دیتے، برائیوں سے روکتے۔ ارے وہ مشہور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم کو تو اس میدان میں اس لیے لایا گیا، خیر امت اس لیے بنایا گیا، امت وسط اس لیے کہا گیا کہ برائی کو دیکھے تو تم اپنے ہاتھ سے روکو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں برا سمجھو۔ ہم ان تمام چیزوں سے، ان تمام باتوں سے ایسے بے پرواہ ہیں کہ جس کے نتائج، اس منصب سے ہٹ جانے کے نتائج، اس منصب سے غفلت برتنے کے نتائج ہم دنیا کے اندر بھگت رہے ہیں۔
بہت ساری اس سے متعلق اور بہت ساری تفصیلات ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر کس طرح سے اس گئے گزرے حالات کے اندر، مٹھی بھر لوگ بھی نہیں تھے، آپ کو خود بھی مارا اور پیٹا جا رہا تھا، ان حالات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام حق کی گواہی دیتے رہے، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے، حق پر قائم رہے، چاہے کہ ان کے اپنے چیتڑے اڑا دیے جائے۔ ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی مثال ہے، حضرت بلال حبشی کی مثال ہے، حضرت خباب کی مثال ہے، حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ ان کو کس انداز سے کس طرح کے ان کو تکلیفیں دی گئی، مگر اس کے باوجود بھی کہتے رہے، سب کو پیش کرتے رہے، برائی کے سامنے ڈٹے رہے، حق کی بات کو کرتے رہے، اور کس طرح سے اپنے ایمان کے اندر وہ لوگ پختہ تھے۔ یہ اور اس طرح کی بہت سارے مثالیں باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، لوگوں کی اصلاح کی طرف، نیکیوں کی طرف بلانے اور برائیوں کی طرف ہاتھ پکڑنے کے معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ جب آپ کے چچا ابو طالب بستر مرگ پر تھے، چچا ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہتے ہیں کہ بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں دنیا سے رخصت ہونے کا آخری وقت آ گیا، یہ مشرکین مکہ تیری جان کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ان کی بات سن لے یا اپنے اندر کسی قسم کی تھوڑی سی تبدیلی لا لے۔ آپ پلنگ پر بازو بیٹھے ہوئے چچا کی بات سن رہے تھے، جیسے ہی بات آئی ان کے سامنے فوراً کھڑے ہوئے اور کہا، اس حالت میں اپنے چچا کو کہا، کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ اس کا کھینچا، اے چچا محترم، اب تو اللہ قسم، یا تو مٹ جاؤں میں یا تو برسے کرم، چاند رکھ دے کوئی میرے اس ہاتھ پر، رکھ دے سورج کوئی میرے اس ہاتھ پر، میں نہ چھوڑوں گا تحریک اسلام کو، وحدہ لا شریک کے پیغام کو۔ کیا جذبہ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کس جاں فشانی ہے، اور کس طرح سے اتنے اشد حالات اور اتنے جان کے دشمن قاتلوں کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پیش کیا۔ اب میں اس سورہ آل عمران کی ایک تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو اور دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے، اس کے اندر کہا گیا کہ دل شکستہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ یہ کس موقع پر کہی گئی؟ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر میں تو کامیابی حاصل کی بہت ہی شاندار، اللہ کے فرشتوں نے بھی تمہاری اپنی مدد کی، اور جنگ احد میں جب ہار سے دوچار ہوئے، بڑے بڑے صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور صحابہ اکرام کے اندر ایک قسم کا ہر گھر میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا، لوگ دل شکستہ تھے، غم کے اندر تھے، مایوسی کی کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ڈھارس بناتے ہوئے کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ تم نے اپنے مومنانہ کردار کے اندر اس جنگ احد کے اندر کمزوری دکھائی، اپنے قائد کی بتائی ہوئی بات کی مخالفت کی، اور اپنے قائد کے دیے ہوئے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تم دنیا کو لوٹنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جب اس محاذ سے تم واپس آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اپنی جیتی ہوئی بازی کو پلٹ دیا ہے۔ ایک موقع وہ تھا کہ تمہارے مخالفین بھی اسی انداز سے دل شکستہ تھے،
اور اسی طریقے سے وہ غم میں مبتلا تھے جبکہ وہ جنگ بدر میں ہار چکے تھے اور بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، لیکن وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، بلکہ پھر پوری تیاری کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ جنگ احد کے اندر آئے اور تم سے نبرد آسما ہوئے، اور تم نے اپنے قائد کی، اپنے رسول کی عدل حکمی کی، اور محض مال غنیمت لوٹنے کے لیے جب تم نے وہاں سے محاذ چھوڑا تو تمہاری اپنی جیتی ہوئی بازی پلٹ گئی اور تم کو اتنے جیت صحابہ کو قربان ہونا پڑا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شدید طور پر اس کے اندر زخمی ہوئے، اور کامیاب ہونے کی جو شرط اس کے اندر لگائی، تم ہی غالب ہونے کی جو شرط لگائی گئی کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر مومنانہ کردار ہو، تم مومنانہ جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ ہو، اور تمہارے اندر اس طرح کی نیکی کا جذبہ تمہارے اندر ہو، اور اس طرح کی نیکی کو تم عام کرنے اور اس دین کو غالب کرنے کی مومنانہ کیفیت ہو۔ میں چلتے ہوئے اس موقع پر ایک اور مومنانہ کردار کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں۔ ایک جنگ کا اعلان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لوگوں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو لوگ جب اپنا اپنا ہتھیار باندھ رہے تھے تو ایک چھوٹی سی کٹیا کے اندر ایک نابینا خاتون، نابینا صحابیات اپنے گھر کے اندر سے باہر، باہر سے دروازے تک بے چینی کے ساتھ پھر رہی تھی۔ جب ان کا اس نابینا خاتون کا اکلوتا بیٹا جب گھر آیا، بیٹے سے کہتی ہے کہ کیا بیٹے تم نے میرے اللہ کے رسول کی بات تم نے نہیں سنی؟ جنگ کا اعلان ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ امی جان میں نے سنی ہے، اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ اپنی نابینا ماں اور بوڑھے ضعیف ماں باپ کی خدمت کے لیے اگر ایک ہی بیٹا ہو تو وہ گھر میں رہے۔ تو فوراً اٹھتی ہے، کہتی ہے کیا بیٹے تو مجھے قیامت کے دن رسوا کرنا چاہتا ہے؟ جو میری ایک خواہش ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک شہید کی ماں کہلاؤں بڑے فخر کے ساتھ، تو اس سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ میرا یہ حکم ہے کہ بیٹے تو اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ۔ جب بیٹا تیار ہو کے سامنے آیا، دونوں شانوں کو پکڑ کر ہلا رہی تھی، تو وہ بیٹا اپنے زرہ پہنا ہوا تھا، جنگی زرہ، پوچھتی ہے کہ بیٹے یہ کیا ہے؟ تو یہ جنگ کا زرہ ہے ماں، اگر کوئی تیر و تلوار بھالا لگے تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ تو دونوں شانوں کو ہلاتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹے تو جس طرح سے میرے گھر سے منہ پھیر کے جا رہا ہے، پھر پیٹ پھیر کے میرے گھر میں نہیں آنا، تو اس جنگ کے اندر شہید ہو جانا بیٹے، تاکہ میں بڑے شان اور فخر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہہ سکوں کہ میں بھی ایک شہید کی ماں ہوں، بار الہ میرا بھی ایک بیٹا شہید ہے۔ یہ مومنانہ کیفیت دین کے غلبے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر اس قسم کی کیفیت رکھنے والے صحابیات، چاہے وہ کمزور ہو، نابینا ہو، متمول ہو، مفلس ہو، جو بھی ہو، اس جذبے کے ساتھ اس مومنانہ کیفیت سے اگر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے اندر وہ مومنانہ کردار عطا فرما، اس مومنانہ کیفیت کو ہمارے اندر فرما۔ جن صحابہ کرام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نے آپ خطاب دیا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، اس کے اندر کا عشر عشیر بھی صحیح ہمارے اندر نیکی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عزیز سے عزیز چیز کو قربان کرنے کے اندر اور یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے، اور ہم مومن کی حیثیت سے اٹھ کر پھر فتح حاصل کرنے والے، ولا تہینوا ولا تحزنوا کے مطابق ہونے والے بنا دے۔ اس رمضان المبارک کے اندر، اس گئے گزرے حالات کے اندر ہم کو گھروں میں بیٹھنے، عبادت کرنے، اس کے سامنے گڑ گڑانے، اور یہ جس ناگہانی
وبا کی وجہ سے پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں اس کی لپیٹ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر اس رمضان المبارک کے اندر دعا کریں گے کہ بار الہ اس سے ہم کو نجات دلا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔